बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अंता अजअलल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना वजलाअ हुज़्निना वज़हब हम्मिना। आमीन या रब्बल आलमीन। पारा नंबर 21 सूरह अनकबूत कंटिन्यू चल रहा है। ए नबी, इस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है और नमाज कायम कीजिए। देखिए, बार बार नमाज के हमें अहकाम दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है नमाज का कि नमाज कायम कीजिए, और नमाज कायम करने का फायदा भी बताया जा रहा है। नमाज यकीनन बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। देखिए कि कितने बार ऐसे होता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरी वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। और अल्लाह का जिक्र तो सबसे बड़ी चीज है। वल्लाहु यालमु मा तस्नऊन, वो जो काम तुम करते हो अल्लाह ताला से जानता है। यानी कि देखिए, एक तो नमाज, बार बार हमें नमाज का हुक्म दिया जा रहा है कि नमाज कायम कीजिए, नमाज कायम कीजिए। अब हम देख रहे हैं कि कुरान में कितनी बार हमको नमाज के अहकाम हम पढ़ चुके हैं। अब लेकिन ये और एक बात हमको यहाँ से क्या पता चल रही है कि नमाज से इंसान की बेहयाई और बुरे कामों से भी रोकने वाली है नमाज। तो जब हम जैसे कि हमें भी पता है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो ये देखिए, अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि नमाज भी पढ़ते हैं, गुनाह के काम भी करते हैं। तो अब हम सोचते हैं कि ये कैसी बात है, फिर हमने तो यही पढ़ा कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल मुनकर, के बुरे कामों से रोकती है ये और फहशा से भी रोकती है। तो ये कैसे हो रहा है फिर? तो इसका ये मतलब है कि फिर हमारी नमाज, वो सही नमाज हम अदा नहीं कर रहे जिस तरीके का हक है नमाज अदा करने का। अगर हम वैसी नमाज अदा करेंगे तो उसके भी हमें पूरे फायदे भी फिर हासिल होंगे, पूरे तकाजे फिर हमें मिलेंगे फिर। तो ये हम पूरे तकाजे उसके पूरे नहीं कर रहे, तो हम उसकी जैसे टाइम पर पढ़ना है, वजू अच्छे से करना है, जो उसमें पढ़ रहे हैं उसका हमें समझ आनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर हम कर रहे हैं तो यकीनन ये सारी चीजें फिर हमें बेहयाई और फाहशाई से बचाएगी। अब हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारी जब क्लासेस अटेंड करने से पहले वाली नमाजें हमारी कैसी थी, टूटी फूटी थी। और अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत सारी बहनों की नमाजें अब ठीक हो गई हैं। बहुत ज्यादा उसमें खुशू और खुजू आ गया है, उनकी नमाजों का तरीका बदल गया है। और दूसरे ये कि ये अब जो ऐसी नमाजें पढ़ने लगे हैं, तो आप लोग भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बुरे काम से बहुत बच गए हैं और बेहयाई से भी हम बच गए हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है? अब तक नहीं किया है तो आप किया करें कि पहले मैं क्या-क्या ऐसे काम करती थी जो बेहयाई के थे। बेहयाई के काम से मुराद कोई गंदे काम नहीं है, बल्कि पर्दा ना करना या फिर कोई ऐसे मूवीज़ देखना, ये सारी चीज़ें बेहयाई की ही है ना। वैसे नॉवेल्स, प्यार मोहब्बत के बेहयाई वाले नॉवेल्स पढ़ना, ये सारी चीज़ें, सीरियल्स देखना, ये सारी चीज़ें बेहयाई की हैं। फिर बुरे काम तो हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है, जिसको तो छोटा-छोटा बच्चा भी अगर आप पूछ लें तो वो कहेगा कि बुरे काम कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ों से क्या आप बच रहे हैं? आपकी नमाज़ जब से सुधर गई है, जब से आपने बहुत अच्छी-सी नमाज़ पढ़नी शुरू की है, तो आपने क्या-क्या इसके अंदर चेंजेज़ देखे कि आप बहुत सारे कौन-कौन से बुरे कामों से बच गए हैं? ये आपका होमवर्क है, आप ये वाली ऑडियो में यूट्यूब पे आप अपने कमेंट्स में ये लिखेंगे। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि मैं होमवर्क वाले क्वेश्चन देती हूँ तो सिर्फ़ 4-5 लोग ही उसके आंसर्स लिखते हैं कमेंट में, बाकी बहनें उसके आंसर्स नहीं देती हैं। क्या बात है? या जितनी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, तकरीबन सारी बहनें अगर वीडियो को लाइक करें या फिर शेयर करें या फिर उसमें कमेंट्स लिखें, तो हमारे चैनल का भी फ़ायदा होगा और ये सवाब जारिया का भी काम होगा आपके लिए कि लोग आपके कमेंट्स पढ़ेंगे वहाँ पर। हाँ, ताउम्र वो चैनल पे आपके कमेंट्स बाकी रह जाएँगे, जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। लोग सोचेंगे कि अरे! इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें क्या है? फिर कुरान भी पढ़ना सोचेंगे कि ये क्या कहते हैं, ये भी सुनना पसंद करेंगे कि आखिर इसमें क्या है जो लोग इसके बारे में इतने कमेंट्स डाल रहे हैं? क्या चीज़ है जो इनके दिलों को हिला रही है? तो ये ऐसे लोगों के फिर कमेंट्स पढ़ के आपका फिर ये फ़ायदा होगा। ये आपके लिए ही सवाब जारिया है। आप दूसरों का भी फ़ायदा कर रहे हैं, खुद अपना भी इसमें फ़ायदा होगा। यानी कि नेकियां हम खुद भी उठा रहे हैं और दूसरों की भी नेकियां हम अपने सर पे उठा रहे हैं। ये होगा। जैसे हमने पीछे लोगों के बारे में कहा, क्या पढ़ा था कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि गुनाह करेंगे और दूसरों के गुनाहों के बोझ भी वो खुद उठा रहे होंगे।
اور جو کہا اے مسلمانوں، اے اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، اور صرف انہیں سے جھگڑا کرو جو ان میں سے بے انصاف ہیں، اور ان سے یوں کہو کہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ یعنی کہ دیکھیے، جو دوسرے لوگ ہیں ان سے اگر ہم بحثیں کریں گے، ہم ان کے مذہب کو برا کہیں گے، تو وہ لوگ بھی پھر ہمارے مذہب کو برا کہیں گے۔ اس لیے اگر آپ اچھی بات کریں گے، آپ ان کے مذہب کو برا نہیں کہیں گے، تو وہ بھی آپ کے مذہب کو برا نہیں کہیں گے۔ اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اے نبی، ہم نے اسی طرح آپ پر یہ قرآن نازل کی ہے، اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی، اور ان اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات سے انکار تو کافر ہی لوگ کیا کرتے ہیں۔ اے نبی، اس سے پہلے آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو باطل پر شبے میں پڑ جاتے، بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا تھا۔ یعنی کہ کچھ لوگوں کو جو قرآن یاد ہے، وہ ان کے سینوں میں حفظ ہے، پہلے سے محفوظ ہے، اور ہماری آیات سے بے انصاف لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ ان سے کہیے، معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے والوں میں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں شامل کر لے، اور جن پر تو رحمت نازل فرمانے والا ہے، نصیحت نازل فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنے والا بنا اور رحمتیں حاصل کرنے والا بنا۔ آپ ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس سے وہ جانتا ہے، اور جو لوگ باطل کو ماننے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خسارہ اٹھانے والوں میں ہمیں نہ شامل کرنا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ لوگ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو وہ ان پر آ چکا ہوتا، اور ان پر اس طرح اچانک آ جائے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے رہے اب اس کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم پر مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی تو میری زمین یقیناً وسیع ہے۔ یہاں پر مکہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ ایک جنرل بات ہو رہی۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، تو پھر تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی کہ دیکھیں، میری زمین تو بہت وسیع ہے۔ یہاں پر مکے کے لوگوں سے مخاطب، یہاں پر مکے کے لوگوں سے ہو رہا ہے کہ لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے بھی یہ آیت ہم پر لاگو ہوتی ہے کہ اگر کہیں پر دین پر مشکل ہو رہا ہے عمل کرنا، جیسے کہ ہماری بہن نے بتایا تھا کہ ان کے اسکول میں نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا، پردہ نہیں کرنے دیا جاتا تھا، تو انہوں نے جاب چھوڑ دی۔ جب انہوں نے جاب چھوڑی تو دوسرے اسکول میں بھی ان کو اچھی جاب مل گئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم ایک چیز اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں تو ہمیں اس کا کچھ بدلہ اللہ تعالیٰ نہ دے۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑے اور اللہ تعالیٰ، یہاں پر اب دیکھیے کہ ان کی بات بتائی جا رہی تھی کہ جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر اس قدر سختیاں کر دی تھی کہ ان کا جینا دوبھر ہو گیا تھا، تو اس مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس علاقے سے ہجرت کر جاؤ اور وہاں جا کر رہو جہاں تم آزادی سے میری عبادت کر سکو۔ کہ اپنے وطن اور اپنے جو قریبی رشتہ داروں سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے نا، انسان چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اب ظاہر ہے دیکھیے کہ گھر بار، اپنے بیوی بچے ماں باپ جو بھی ہے جو بھی اپنے کلوز ونس ہیں ان کو چھوڑنا بڑا ہی مشکل کام تھا نا۔ تو اب اب دیکھیے کہ اس وقت کا جو ہجرت ہے تو وہ تو بڑی ہی مشکل تھی اس وقت، کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے بس نہتے چلے جانا ہے، بس کہ وہاں جا کر نہیں پتا کہ کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کچھ نہیں پتا۔ ایسے وہ لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ لیکن ہمارے پاس تو الحمدللہ ایسا ہے کہ ہم جائیں گے کہیں تو اپنا کیش لے کے جائیں گے، بینک بیلنس رکھ کے جائیں گے، وہاں جانے کا کھانے پینے کا انتظام ہمیں پتا ہوگا کہ ہم کہاں ٹھہریں گے،
کون سی ہوٹل میں ہم ٹھہریں گے، یہ سارا کچھ ہمیں پتا ہوتا ہے جب ہم ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے تو ہجرت بہت آسان ہے، لیکن ان کے لیے کتنی ہجرت مشکل تھی۔ تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میری زمین تو بہت وسیع ہے، صرف تم میری ہی عبادت کرو۔ ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا تمہیں اتنی سختیاں ہو رہی تم میری عبادت چھوڑ دو، بلکہ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، صرف میری ہی عبادت کرو، چاہے کچھ بھی حالات ہو جائے، عبادت میری ہی کرنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، سیکنڈ ٹائم آیا ہے، لکھ دیجئے یہاں پر سیکنڈ ٹائم۔ تو یہاں پر اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کا اگر ہم ڈیٹیل پڑھیں گے، اس کو ہم اس میں لیں، سمجھ لیجئے کہ کتنا اس کو ڈیپتھ میں جائیں ہم اس کے، تو ایک ڈرا دینے کے لیے کافی ہے یہ اتنی چھوٹی سی بات، کلو نفس ذائقۃ الموت، چاہے نیک ہو، چاہے بد ہو، چاہے بہت امیر ہو، چاہے غریب ہو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ہر انسان کا جو ایک لیول تھا، وہ لیول سے جا کے تو اس کو مٹی میں ملنا ہے۔ اور دیکھیے کہ کیا حال ہوگا ان کا، کہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے، بڑے بڑے عیش و عشرت سے رہنے والے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہر انسان کو، چاہے وہ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے کتنے بھی بڑے رتبے والا ہو چاہے چھوٹے رتبے والا، جانا سب کو ایک ہی جگہ ہے، سیم جگہ پر۔ تو یہ اگر ہم یہ بات کو ہی یاد رکھیں تو پھر کیا ہے، ہم انشاءاللہ ہم سے گناہ ہی نہیں ہوں گے، ہم پھک پھک کر خود ہی قدم رکھیں گے، ثم الینا ترجعون، اور پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ انسان اگر یہ سوچ لے کہ ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، ہر وقت ہم الرٹ رہیں گے۔ دیکھیے کہ اب ہمیں اگر پتا چل گیا کہ سونامی آ رہا ہے یا زلزلہ آنے والا ہے فلاں فلاں ڈیٹ کو، اب جیسے کہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، یہ طوفان آنے والا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے، الرٹ رہتا ہے، اپنے آپ کی سیفٹی کے لیے کوششیں کرتا ہے، اپنے گھروں کے، اپنے، یا پھر آپ یہی کہ ایک چھوٹی سی اور دوسری بات یہ کہ آپ کا کہیں سے آپ کو یہ انفارم کر دیا گیا کہ آپ کی گلی میں ایک چور گھوم رہا ہے، تو آپ کتنی اپنی سیفٹی رکھیں گے، آپ کھڑکیاں بند کر کے رکھیں گے، گھروں کو لاک کر کے رکھیں گے، اپنے دروازوں کو چینج کر کے اچھے لاک سسٹم صحیح کر لیں گے، یعنی کہ انسان اپنے آپ کی تیاری کرتا ہے نا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس مزے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے؟ کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں؟ کیا ہمارے بیگز پیک ہیں؟ بیگز ہمیشہ پیک رکھا کریں، یہ نہیں کہ اچھا میں کل کر لوں گی، اچھا میں پرسوں کر لوں گی۔ دیکھیے کہ ہم جب عمرہ جا رہے ہوتے ہیں یا کہیں شادی میں جا رہے ہوتے ہیں، 3 دن کے لیے بھی جاتے ہیں، تو ہم پہلے سے پیکنگ، پہلے سے شاپنگ شروع کر دیتے ہیں۔ شادی میں جا رہے ہیں اگر ہم، تو 1 مہینہ پہلے سے شاپنگ شروع ہوتی ہے کہ نہیں نہیں فلاں ڈیٹ پر ہم کو شادی میں جانا ہے، تو شاپنگ ہو رہی ہے، کپڑے سل رہے ہیں، پیکنگ ہو رہی ہے۔ ایسے تھوڑی کرتے ہیں کہ اب آج رات میں فلائٹ ہے تو ہم آج دوپہر میں شاپنگ کے لیے گئے، نہیں، بلکہ ہم بہت زیادہ پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں۔ لیکن جو سفر پر ہم جانے والے ہیں، جو بہت بڑا سفر ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہر انسان اپنے آپ سے پوچھے، سوال کرے، اور ہر روز یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے ہمیں۔ ہر رات میں جب ہم اپنے بستر پر جاتے ہیں، ہمارا دماغ ہر چیز سے فارغ ہوتا ہے، سکون اور اطمینان والا جو سچویشن ہوتی ہے ہماری، جب ہم بستر پہ جاتے ہیں ایک دم ریلیکس ہوتے ہیں، وہ ٹائم اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ کیا میں نے تیاری کر لی ہے، کیا مجھے اور کیا تیاری کرنا ہے، مجھے اپنے بیگ میں اور کیا کیا رکھنا ہے جو مجھے اللہ کے پاس لے کر جانا ہے، یا جو ہم سمجھ لیجئے کہ اپنے نئے گھر میں ہم شفٹ ہو رہے ہیں تو ہم پہلے سے وہاں پر ساری چیزیں ہم بھیج رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی لگے گا، ہم وہ بھی لگے گا، یہ ساری چیزیں نئی خرید کر ہم اپنے نئے گھر میں بھیج رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کیا بھیج دیا، ہماری آرام کی چیزیں کیا کیا بھیج دی، کہ ہم نے قبر میں لائٹ لگا لی، کیا ہم نے قبر میں قبر کو بڑی کر لی، اچھی رہنے کے لیے ہمارے مطلب جیسی ہماری سہولت ہے، ہمارے آرام کی جگہ جیسی ہونا چاہیے، کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی؟ دیکھیے کہ ہم جب کسی کے اپنے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو یہ ساری تیاریاں ہم پہلے کرتے ہیں کہ وہاں پر پہلے لائٹ ہونی چاہیے، پہلے وہاں پر اے سی ہونی چاہیے، فین ہونا چاہیے، پلنگ ہونا چاہیے۔ ہم ایسے ہی گھر میں نہیں چلے جاتے نئے گھر میں کہ وہاں پر نہ لائٹ ہے، نہ فین ہے، نہ بستر ہے، ہم چلے گئے تو ہم وہاں کہاں سوئیں گے؟ تو ہم پہلے تیاری کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا تیاری کی ہے، یہ ڈرا دینے والی آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ اللہ یہ موت کا مزہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے، اور ہر ایک کو چکنا ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کا مزہ الگ ہے۔ یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ مومن کی موت بڑی ہی خوبصورت ہوگی۔ کیا ہم نے پڑھا سورہ فجر میں کہ ان کو فرشتے خوشخبریاں سنائیں گے کہ اے نیک روح تم نکل جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ،
ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، کیا کہا جائے گا ان سے؟ اے اطمینان پانے والی روح، اللہ کی طرف نکل چل۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر جن کو فرشتے خوشخبریاں سنائیں گے، جن کے لیے فرشتے آسمانوں سے، جنتوں سے کفن لے کر آئیں گے اور ان کو جنتوں کی خوشخبریاں سنا دیں گے، اللہ کی رضا کی خوشخبری سنا دیں گے۔ اللہم انی اسألک الرضاک، اللہم انی اسألک الرضاک، اللہم انی اسألک الرضاک۔ اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، اللہ بس تو راضی ہو جائے۔ اللہ ہمارے پاس بہت کم ٹائم بچا ہے، ہم نے ایک لمبا وقت ہم نے بیکار ضائع کیا، غفلت میں ضائع کیا، اندھیروں میں ہم نے، گمراہیوں کے اندھیروں میں ہم نے ضائع کیا۔ اللہ اب ہمیں سمجھ آئی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت بچا ہے کہ ہم اتنے کام نہیں کر سکتے ہم کہ تجھ کو راضی کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ بس تھوڑے سے وقت میں چھوٹی ہماری جو عبادتیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دے کر قبول فرمانا، اور ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمانا۔ اللہ تعالیٰ ہم جب تیرے پاس آئیں تو گناہوں سے پاک صاف زندگی لے کر آئیں، جس سے تو بس ہم سے راضی ہو اور تو ہم سے خوش ہو جائے، اور فرشتے ہمیں خوشخبریاں سنائیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنتی ان کے لیے کیا ہے؟ غرفہ۔ غرفہ غرفہ کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ، جو اوپر والے جو کمرے ہوتے ہیں، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، اوپر والے جو کمرے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بالا خانے۔ دیکھیے سبحان اللہ، کتنا ان کے لیے نیکی کرنے والوں کے لیے، پہلے تو ایمان والوں کے لیے، اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے عمل بھی صالح ہیں، تو ہم انہیں کیسی جگہ دیں گے؟ بالا خانوں میں۔ اللہ اکبر، کتنے ریوارڈز ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ ہمیں بھی بالا خانوں میں رہنا ہے۔ ضد کر لے اللہ تعالیٰ سے، پکڑ لے ضد کہ اللہ ہم نیچے نہیں رہیں گے، ہم کو بالا خانے ہی چاہیے۔ ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا قرآن میں، جب اکیلے بیٹھے نا تو اس طریقے سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں بالا خانوں والے ہی کمرے چاہیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے، جنہوں نے مصائب پر صبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے رہے۔ اور کتنے ہی، اب دیکھیے ان کی کوالٹی بھی بتا دی گئی، جن کے لیے بالا خانے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں؟ ہمیشہ صبر بھی کرتے رہے اور عمل بھی نیک کرتے رہے، اور ہمیشہ اپنے پروردگار پر بھروسہ بھی کرتے رہے۔ اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، اور وہ تم کو بھی وہی دیتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کہاں سے دھوکا کھا جاتے ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، وہ یقیناً ہر بات سے خوب واقف ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا اور اس پانی سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندہ کس نے کیا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ ان سے کہیے پھر ہر طرح کی حمد و ثنا کا کس کے لیے ہے؟ ساری حمد و ثنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اکثرہم لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا جو کم عقل ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے کہ دیکھیے آخرت کا گھر اہم ہے۔ ہماری یہ زندگی تو بس تھوڑی سی زندگی ہے، 60-70 سال میں ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن وہاں پر دیکھیے کہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی وہاں پر ہمیں گزارنی ہے۔ وہ زندگی ہماری بہترین گزرے، ہم اس کی زیادہ فکر کریں، یہاں کی زیادہ فکر نہ کریں۔ دو زندگیوں میں سے ایک زندگی پر زیادہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا، زیادہ اس کے لیے فوکس کرنا پڑے گا کہ کون سی زندگی ہم فائدے مند چاہ رہے ہیں، کون سی زندگی سکون و آرام کی چاہ رہے ہیں۔ اگر تو دنیا دار لوگ ہیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی، ہمیں دنیا میں انجوائے کرنا ہے، ہم دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، یہی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے، یہی انجوائے کر لو۔ تو پھر انہوں نے آخرت کو کھو دیا، آخرت کی پرواہ ہی نہیں کی، انہوں نے آخرت کے لیے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی پھر۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آخرت کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اور کاش کہ وہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھتے کہ آخرت کا گھر ہی اصل گھر ہے۔ کہ دیکھیے کہ ہم اب آپ دیکھیے ایگزامپل کے طور پہ دیکھیے کہ ہم کسی کے پاس مہمان جاتے ہیں، یا پھر آپ سمجھ لیجیے کہ ہم عمرے پہ آتے ہیں، 15 دن کا ٹور ہے، 8 دن کا ٹور ہے، جانا تو واپس ہم نے اپنے ہی گھر ہے۔ پھر ہم اب یہاں پر ہم وہ ساری چیزیں نہیں، ہم کو تو نہیں ملے گی، کبھی ہم کو سونا چیز ٹھیک سے نہیں ملے گا، کبھی بستر ٹھیک سے نہیں ملے گا، کبھی تکیا ٹھیک سے نہیں ملے گا، کبھی کھانا ٹھیک سے نہیں ملے گا۔
تو ہم کیا سوچتے ہیں، جانے دو، چلو 2-4 دن کی تو بات ہے، 8 دن کی تو بات ہے، پھر ہم اپنے گھر جائیں گے تو ہم اچھے سے ریلیکس کریں گے۔ جب کہیں بھی ہم کہیں جاتے ہیں، تو جب ہم اپنے گھر واپس آتے ہیں تب ہم اطمینان پاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں نا کہ اپنے گھر، چاہے اپنے گھر مٹی کے ہوں، چاہے غریبی کے ہوں، چاہے امیری کے ہوں، جیسے بھی ہوں، انسان اپنے گھروں میں آ کر پھر اطمینان پاتا ہے۔ تو ویسے ہی ہم بھی یہاں پر اسٹرینجر ہیں، مسافر ہیں، ہم تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں، تو ایسے رہا کریں جیسے ہم کو اب جانا ہے اور جب جانا ہے، آج جانا ہے یا کل جانا ہے، بس ایسے تیار رہیں کہ نہیں ہمیں یہاں دل نہیں لگانا، ہمیں یہاں رہ نہیں جانا، 100 سال 200 سال یا 500 سال ہم نے یہاں نہیں رہنا ہے، جو ہم یہاں پر اتنی تیاریاں کر رہے ہیں، اتنے ہم نے دل لگا لیے، اتنا ہم نے اپنے آپ کو کھپا لیا گھر بنانے میں اور اس کو تیاری کرنے میں، اس کو خوشنما بنانے میں، کیا ہم یہاں پر 100 سال رہیں گے؟ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ گھر بنانے کے لیے، اس میں ایک ایک چیزیں جمع کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور جب وہ پورا کچھ سیٹ ہو جاتا ہے تو ان کے موت کا وقت آ جاتا ہے، ان کے پاس ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ان کے باقی کا ٹائم ہاسپٹل میں گزر رہا ہوتا ہے، کہ اتنا عالیشان بنگلہ بنایا، اتنا سب کچھ بنایا، دنیا میں دن اور رات انہوں نے محنتیں کی اور جب انہوں نے وہ گھر بنایا تو ان کی بیماری نے ایسا زیادہ زور پکڑا کہ وہ ہاسپٹل میں ان کا آخری وقت گزرا۔ کیا فائدہ ہوا پھر؟ تو دنیا میں دل لگانا نہیں ہے زیادہ، کیونکہ ہم یہاں پر مسافر ہیں، ہمیں ایک بار ایک دن اپنے گھر جانا ہے، اور ہمارا اپنا گھر کون سا گھر ہوگا؟ جنت ہوگا۔ ہمیشہ یہی امید کریں کہ نہیں ہمیں تو جنت میں ہی جانا ہے، ہم تو وہیں جا کے آرام کریں گے، ہم تو وہیں جا کے خوشی سے مزے کریں گے، ہمیشہ ایسے سوچا کریں، ہمیشہ یہ دل میں پلان کیا کریں کہ نہیں مجھے تو جانا ہے، تو میں تو اپنے گھر میں جا کر سکون کی نیند سوؤں گی۔ یہاں پر ہم سونے کے لیے نہیں آئے، یہاں پر ہم انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے کہ انسان یہاں پر آرام کر لے، انجوائے کر لے، تو پھر وہاں کی زندگی کیسے مشکل ہوگی؟ دیکھیے کہ جب ایگزامس ہوتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں، پورا سال بھر محنت کرتے ہیں، تب کہیں ان کو اس کا پھل ملتا ہے نا۔ تو یہاں پر دنیا میں ہم آئے ہیں، تو اگر ہم سونے میں وقت گزار لیں گے، غفلت میں وقت گزاریں گے، تو پھر ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں گے؟ آخرت کے اس گھر کی تیاری کیسے کریں گے؟ تو یہاں پر بھاگ دوڑ، محنتیں، تھکا دینا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے، تھکا دینا ہے کہ کوئی چیز ہے، اللہ نماز کی بات آ گئی، اب ایک ایگزامپل کے طور پہ نماز ہی لے لیجیے، ایسے نہیں سوچنا ہم نے کہ اچھا ابھی تو مجھے نماز پڑھنی ہے، اور دیکھیے کہ کوئی چیز جب ہماری پسندیدہ ہوتی ہے نا، تو ہم اس کے لیے شوقین ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے، مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کا کوئی فیوریٹ کیک ہے، آپ کیسے بس کھائیں گے، کیسے بولیں گے کہ نہیں اب مجھے یہ کیک کھانا پڑے گا، ایسے نہیں بولتے، ارے مجھے تو کیک چاہیے ہی تھا، یہ آئی وانٹ دس، ایسے بولتے ہیں نا ہم، کہ جو چیز ہماری پسندیدہ ہوتی ہے، جو کوئی سویٹ ہے یا کوئی کیک ہے یا کوئی فروٹ ہے، جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو مجھے کھانا ہی تھا، یہ تو میں کب سے اس کے لیے ویٹ کر رہی تھی، ایسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ آئی وانٹ بولتے ہیں ہم اس کو، اس کے بارے میں۔ لیکن اب دیکھیے کہ نماز کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اکثر ہمارا، اب یہاں پر ہماری جو بہنیں بیٹھی ہیں یہ تو ایمان کے ان کے دل لبریز ہو چکے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، کچھ اور لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو نماز کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں اس کو کہ ایک فرض سمجھ کر بس کیسے ہی دماغ سر سے اتارنا ہے، ارے ابھی تو نماز پڑھنی پڑے گی، ارے اب تو ظہر کا ٹائم ہو گیا، اب تو نماز کو جانا پڑے گا، اب نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ ہمارا کیا، اس سے ہمارا کیا پتا چل رہا ہے؟ اس سے ہمارا شوق کی ویلیو پتا چل رہی ہے کہ کتنی ہم کو اس چیز کی ویلیو ہے۔ اب نماز کو بھی ہمیں کیسے پڑھنا ہے کہ نہیں مجھے نماز پڑھنا ہے، میں انتظار کر رہی ہوں اذان کب ہوگی، میں وضو کر کے بیٹھی ہوں، میں مصلی پہ بیٹھی ہوں کہ اللہ نماز اذان کب ہوگی تو میں اپنے اللہ سے باتیں کروں گی، میں اپنے اللہ کو اپنی ساری چیزیں بتاؤں گی۔ یہ شوق ہونا چاہیے، جب ہماری فیوریٹ چیز ہوتی ہے نا تو ہم اس کے لیے تڑپتے ہیں، شوق رکھتے ہیں کہ اب یہ کب مجھے مل جائے۔ تو اسی طریقے سے کوئی بھی نیکی کا کام ہو، چاہے نماز ہو، چاہے کوئی اور دوسرے کام ہو، تو ہمارے اندر اس کا شوق ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو کیسے پالیں، بس کسی طریقے سے ہم اس کو پالیں، یہ ہمارا شوق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا چلو پڑھ لیا تو پڑھ لیا، چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ اکثر لوگ یہی کرتے ہیں نا، نماز کبھی پڑھ لی، ٹائم مل گیا پڑھ لیا، ٹائم نہیں ملا ٹائم چھوڑ گیا، ارے ہاں کل مجھے ٹائم ہی نہیں ملا تھا، ارے ہاں کل رات میں بہت تھک گئی تھی تو پھر میں نے نماز نہیں پڑھی، ارے ہاں آج فجر میں میری آنکھ نہیں کھلی، مطلب اس کو کوئی اتنا برا نہیں سمجھتے، پھر فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایمان والے جو بندے ہوتے ہیں نا، تو وہ دن رات پھر رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہائے ہماری نماز کیسے چھوٹ گئی، کیسے ہم سے ایک نیکی کا کام چھوٹ گیا، کوئی بھی نیکی کا کام ہو وہ ہم سے کیسے چھوٹ گیا، یہ ایسے انسان روتا ہے، تڑپتا ہے، دن بھر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے سے یہ کام غلط کام کیسے ہو۔ تو یہ کیا ہم ایسے ہیں
یا ہم ویسے ہیں؟ 2 لوگوں کی میں نے آپ کو بات بتائی، اب آپ خود چیک کر لیجئے کہ ہمارے ایمان سے کتنے دل بھرے ہوئے ہیں اور ایمان کی کتنی کمی، کتنا ہم شوق سے عبادتوں کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ اب میں جیسے ہی میں لنک کھولتی ہوں، کبھی اگر میں آدھا گھنٹہ پہلے غلطی سے میری لنک پہ ہاتھ چلے گیا تو کچھ لوگوں نے جوائن کر لیا، یا جیسے ہی میں کلاس کی لنک کھولتی ہوں ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں ابھی 10-15 منٹ کے بعد یا 20 منٹ کے بعد کلاس شروع ہونے والی ہے، لیکن لوگ جوائن کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو حالانکہ پتا ہے کہ ابھی کلاس نہیں شروع ہونے والی ہے، میں 10 منٹ پہلے لنک آن کرتی ہوں، لیکن یہ دوڑتے ہیں، نیکی کے کاموں میں دوڑتے ہیں یہ۔ اب مجھے تو نہیں پتا، کبھی میں دیکھتی بھی ہوں کبھی نہیں بھی دیکھتی ہوں، لیکن اللہ تو ان کے دوڑ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تو ان کی سپیڈ کو دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے دوڑ رہے ہیں اللہ کی طرف، کتنے شوق سے آ کے بیٹھ رہے ہیں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس شوق کو دیکھ رہا ہے، آپ کے اس کو ویلیو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ بڑا قدردان ہے۔ انسان نہیں ہوتے اتنے قدردان جتنا اللہ قدردان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صرف یہاں بیٹھنے کا قدردان ہے، صرف بیٹھنا ہے، کوئی سے محنت کا کام نہیں ہے، دھوپ میں نہیں کھڑے رہنا ہے، ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑے رہنا ہے، کوئی پریشانی نہیں اٹھانی ہے آپ کو، جنگل میں نہیں چلے جانا ہے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بلکہ سکون سے اپنے اپنے گھروں میں نرم گرم بستروں پہ بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو رہا ہے۔ کیا ریوارڈ ہے سبحان اللہ! نیکی کے کام کرنے والوں کا، قرآن کی طرف آنے والوں کا کیا آنر ہے ان کا، کہ فرشتے آسمانوں پر ذکر بھی کر رہے ہیں، آپ کے نام بھی لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں آپ کا نام بھی شامل ہو رہا ہے۔ کتنی آنر کی بات ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں آپ اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی نام نہیں لیتا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہی ہے جو ہماری غلطیوں کو نکالتا رہتا ہے کہ نہیں انہوں نے تو ایسا کیا ہی نہیں، انہوں نے تو ویسے نہیں کیا، یہ تو ایسے ہیں وہ تو ویسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے ہماری چھوٹی سی نیکی کا۔ ہم تو آرام سے بیٹھ کے سن رہے ہیں کلاس، لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو رہا ہے، کتنے فرشتوں کے سامنے، کتنی محفل بھی دیکھیے کیسی محفل ہے، فرشتوں کی محفل میں آپ لوگوں کے ناموں کے ساتھ آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! یہ بات میں جتنے بار کہتی ہوں اتنے بار مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میں یہ بات اس لیے بھی ریپیٹ کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہر روز کوئی کلاس میں ایک نئی سسٹر ہوتی ہوگی جس کے کان سے یہ بات گزر جائے اور اس کا شوق اور زیادہ بڑھ جائے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جتنے بار یہ بات سنتے ہوں گے آپ کا شوق دوبالا ہوتا رہتا ہوگا، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو جتنے بار پڑھیں گے، اب جیسے کہ ہماری بہنوں کا یہ چوتھی بار دور قرآن ہے، لیکن پھر ان کو ہر بار یہ لگتا ہے کہ کچھ نیا ہم سن رہے ہیں، کچھ انجوائے کر رہے ہیں، اس کو پڑھ کر انجوائے کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں ہم، یہ خوشی ہمیں ایک محسوس ہو رہی ہے دلوں کو ہمارے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے۔ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسی کو پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ ہمیشہ جب تک ان کو پریشانی آتی ہے اللہ کو پکارتے ہیں، جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ پھر اللہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس کی ناشکری کریں اور مزے اڑاتے رہیں، جلد ہی انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خود جھوٹ گھڑ کر اللہ کے ذمے لگا دے، اور یا اس کے پاس حق آئے تو اسے جھٹلا دے؟ کیا ایسے کافروں کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ کافی نہیں؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمارا سورہ العنکبوت ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے کہ کیا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پریشان نہ ہو کہ ہم نیکی کی طرف نکلے ہیں، بڑی مشکلیں آ رہی ہیں، یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کہ کوئی چیز جب ہم قدم بڑھاتے ہیں نیکیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اب آپ ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھ لیجئے کہ ایک لیڈی اگر اس کے سارے گھر کے لوگ ماڈرن ہیں اور وہ پردہ سٹارٹ کرتی ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے، ہر قدم پر اس کے لیے مشکلیں آئیں گی، لیکن وہ یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو ہمیں ذرا مطمئن ہوں گے، ہم اطمینان پائیں گے۔ ہم سورۃ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، یہاں تک کہ وہ مغلوب ہونے کے چند ہی سال بعد پھر غالب ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے سورہ روم میں 2 بڑی پیشن گوئیاں دی جا رہی ہیں۔ سورہ روم کی ابتدائی آیت میں 2 ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو اسلام کے پیغمبر اسلام کی رسالت کی پر زبردست دلیل ہے۔
اس میں پہلی پیشن گوئی کیا ہے کہ اگر آج روم شکست کھا گیا تو چند ہی سالوں بعد روم پھر ایران پر غالب آ جائے گا. یعنی کہ پہلے شکست کھا لیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی خوشخبری دے دی کہ پھر روم پھر سے غالب آ جائے گا. اور دوسری پیشن گوئی کیا تھی کہ اگر آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مظلوم ہو رہے ہیں، ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے، تو ان کو بھی اسی دن مشرکین مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا جس دن روم ایران پر غالب آئے گا. قرآن نے یہ دونوں پیشن گوئیاں ایسے وقت میں بیان کی جب پیشن گوئیوں کے پورا ہونے کے دور دور تک کہیں آثار نظر نہیں آتے تھے. یعنی کہ مسلمانوں کے لیے اتنے حالات تنگ تھے، ایسے لگتا نہیں تھا کہ روم کو یہ مغلوب کر سکیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے یہ پیشن گوئی دے دی. اور یہاں پر یہ کہ اس بارے میں آتا ہے کہ جس زمانے میں آپ کو نبوت عطا ہوئی تھی، اس وقت عرب کے اطراف میں دو بڑی طاقتیں موجود تھی. ایک روم کی عیسائی حکومت جو دو باتوں میں سے مسلمانوں سے قریب تھی. ایک یہ کہ دونوں اہل کتاب تھے اور دونوں آخرت پر ایمان رکھتے تھے، لہٰذا مسلمانوں کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھی. اور مسلمانوں کی عیسائی حکومت سے ہمدردی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور قریشیوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش کے باوجود حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے یہاں پناہ دی تھی اور قریش کی سفارت کو بھی بری طرح ناکام کر کے وہاں سے جانا پڑا تھا. اور دوسری ایران کی حکومت جو دو وجہ سے مشرکین مکہ سے قریب تھی. ایک یہ کہ دونوں مشرک تھے. ایرانی دو خداؤں کے قائل تھے، آتش پرست تھے، اور مشرکین بت پرست تھے. یعنی کہ دونوں دشمن ایک جگہ ہو گئے، دونوں دوست ایک جگہ ہو گئے. اور دوسرے یہ کہ دونوں آخرت کے منکر تھے. انہی وجہوں کی بنا پر مشرکین کی ساری ہمدردیاں مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھی. تو یہاں پر ان کے بارے میں یہ شروع میں ہی آ رہا ہے کہ پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ خوشخبری سنا دی کہ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور پھر وہ مغلوب ہونے کے چند ہی سال بعد پھر غالب آ جائیں گے. یعنی کہ پھر سے ان کو کامیابی مل جائے گی. اس شکست سے پہلے بھی اللہ ہی کا حکم چلتا تھا اور بعد میں بھی اسی کا حکم چلے گا. جب رومیوں کو فتح ہوگی اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے، انہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ نصرت بخشتا ہے. آیت نمبر 5 سے پڑھیے فائزہ. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہری امور کو جانتے ہیں اور فکر آخرت سے بالکل ہی غافل ہوتے ہیں. کیا انہوں نے اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی ہر چیز کو برحق اور ایک مقرر مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ دیکھتے کہ ان کے قوموں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ وہ قومیں ان سے زیادہ قوت والی تھی اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اسے اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ آباد کیا، اور ان کے پاس بھی ان کے انبیاء معجزات لے کر آئے تھے. بس ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. پھر جن لوگوں نے برا کیا تھا ان کا انجام برا ہوا. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے، اور اللہ کے لیے ٹھہرائے ہوئے ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کریں گے. اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے. پس جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے اور نیک عمل کیا ہوگا وہ جنت میں خوش و خرم رہیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا، وہ ہماری آیتوں کی اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہوگا، وہ عذاب میں ڈال دیے جائیں گے. پس تم لوگ اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اور آسمانوں اور زمین میں ہر تعریف اسی کے لیے ہے، اور اسی کی پاکی بیان کرو سہ پہر کو اور جب تم دوپہر کو. وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. اور اسی طرح تم لوگ بھی اپنے قبروں سے نکالے جاؤ گے. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن کر ہر طرف پھیلتے جا رہے ہو. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس نے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کی. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں.
اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے۔ بے شک اس میں علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا ہے، اور جاگ کر تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، جس سے تمہیں ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی ہوتی ہے، اور وہ آسمان سے بارش اتارتا ہے جس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں زمین سے نکلنے کے لیے پکارے گا تو تم سب ایک بار ہی نکل پڑو گے، اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی کے مملوک ہے، ہر ایک اسی کا فرما بردار ہے، اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس کے لیے سب زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں وہی اعلیٰ صفت والا ہے، اور وہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ وہ تمہیں سمجھانے کے لیے تمہاری ہی ذات سے ایک مثال پیش کرتا ہے۔ کیا تمہارے غلاموں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہماری دی ہوئی روزی میں تمہارے ساتھ شریک ہوں اور تم سب اس میں برابر ہو؟ ان غلاموں میں سے تم اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرتے ہو۔ ہم اسی طرح آیاتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ظالم اہل شرک بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ بس جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون راہ راست دکھا سکتا ہے؟ ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ بس اے میرے نبی، آپ یکسو ہو کر دین اسلام پر قائم رہیے۔ یہ اللہ کا وہ دین ہے جو دین فطرت ہے جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سچا اور صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آواز آ رہی نا میری؟ ہاں ہاں آ رہی آ رہی۔ جی اب 1 منٹ رکھیے، یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 28 میں کیا مثال بیان کی جا رہی ہے۔ ایک مثال 28 میں بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، خود تمہیں سے تعلق رکھتی ہے۔ تمہارے کچھ غلام ہو اور جو کچھ ہم نے تمہیں مال دولت دے رکھا ہے اس میں تم اور وہ غلام برابر کے شریک ہو جائیں تو کیا تم ایسا گوارا کرو گے؟ تو ان سے ایسے ہی ڈرو گے جیسے تم اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ سمجھنے سوچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی ایسی ہی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اگزامپل بیان کرتا ہے کہ ایک ہمارا نوکر ہے، کیا اب ہمارا نوکر کو ہم اپنی وراثت میں برابر کا حصہ دے دیں گے؟ ہمارا گھر جو ہم نے بنایا اس کو آدھا گھر دے دیں گے؟ ہمارا جو بھی بینک بیلنس ہے ہم اس کو آدھا دے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اور ہم اسے اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو کیا ہم اسے ڈریں گے؟ نہیں ڈریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرے برابر دوسروں کو کیسے شریک کرتے ہو؟ ایگزامپل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایک ایگزامپل کہ تم میرے ساتھ میرا ہمسر کیسے کر دیتے ہو کہ میں نے سب کچھ دیا ہے اور تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، دوسروں سے جا کے چیزیں مانگ رہے ہو، اولاد مانگ رہے ہو، نظر نیاز دوسروں کے لیے پیش کر رہے ہو، جبکہ دینے والا تو میں ہوں۔ تو یہ دیکھیے کہ ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ کا کیسا ہے کہ مائنڈ بلوئنگ، ایک عام انسان کے بھی دماغ میں سمجھ اتر جائے کہ یہ ایگزامپل دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور اپنے ایکسو ہو کر اپنے رخ دین پر مرتکز کر دو، یہی فطرت الہی ہے جس میں اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک مثال بیان کر کے یہ بتا رہا ہے کہ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے نفصل الآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے اس میں بہت نشانی ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم نے اتنی بار پڑھا لیکن ہمیں کوئی نشانی نہیں سمجھ آئی، کوئی ایگزامپل نہیں سمجھ آیا، ہمیں عقل ہی نہیں تھی نا پہلے۔ اب تو تھوڑی تھوڑی عقل ہمیں آئی ہے، تھوڑی تھوڑی سمجھ بوجھ آ رہی ہے کہ اچھا یہ ایگزامپل کیوں بتایا گیا ہے۔ اب ہم نے اتنے بار یہ پڑھا ہوگا غلام کے بارے میں لیکن ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا ریزن سے غلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل والوں میں شامل کرے۔ اب ہم تھوڑا سا اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں تو ہم بھی عقل والوں میں شامل ہو رہے ہیں، ورنہ کل تک ہم اتنے بار ناظرہ پڑھتے تھے، اتنے بار ہم تفسیر بھی پڑھتے تھے لیکن یہ باتوں کی ہمیں سمجھ ہی نہ آئی تھی۔ تو یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ نفصل الآیاتی، نفصل تفصیل سے ہے، تو تفصیل سے بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ عقل حاصل کریں۔ چلیے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین اسلام پر قائم رہو اور اسی سے ڈرو اور نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے بنا لیے اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ کا جو دین و عقیدہ ہے اس پر خوش ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع ہو کر پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے
تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ ہم نے انہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ بس تم لوگ چند روز مزے کر لو، عنقریب ہی تمہیں اپنے انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان کے پاس کوئی دلیل بھیج دی ہے جو انہیں ان کے شرکا کی خبر دیتی ہے جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت جلد نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ روزی بڑھا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے؟ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ بس اے میرے نبی، آپ رشتہ داروں کو اس کا حق دیجیے، اور مسکین کو اور مسافر کو یہ کام ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور تم لوگ جو سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں اضافہ ہو جائے ایک تو وہ منٹ اللہ رکیے کے فائزہ، نہیں بڑھتا۔ رکیے۔ اب یہاں جی پہ دیکھیے کہ فاتی ذل قربا حق اپنے قرابت والوں کو، مسکین ہو اور مسافر ہوں جو بھی ہوں، ان کا حق دو۔ یہاں پر اپنے قرابت داروں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے، بڑے امیر جو رشتہ دار ہوتے ہیں، بڑے ان کو دعوتوں پر بلایا جاتا ہے، ان کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ امیروں کی شادیوں میں جب جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ بڑے بڑے تحفے دیتے ہیں۔ اور غریبوں کی شادیوں میں جاتے ہیں، غریبوں سے ملنے جاتے ہیں، تو ان کے حساب سے انہیں تھوڑا بھی دے دو تو چلے گا، یہ سوچتے ہیں نا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ قرابت داروں کو، اور کیسے قرابت دار؟ مسکین، غریب، مسکین، مسافر، تو ان کا حق ہمیں دینا چاہیے، ان کو اچھی سے اچھی چیز دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ امیروں کو تو دعوت دے رہے ہیں تو 4 ڈشز بنا رہے ہیں، کوئی غریب رشتہ دار آ رہا ہے تو چلو جو گھر میں ہے اسی کو دستر پر نکال دیا، بس یہ نہیں۔ بلکہ ہم کیا کرنا چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ دار جو غریب ہے ان کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے، اچھی سے اچھی چیز انہیں بھی کھلائیں، انہیں بھی پہنائیں، انہیں بھی اچھے اچھے تحفے تحائف دیا کریں۔ ہمارا تو ایک انسان کا یہ ہوتا ہے نا کہ سٹیٹس بن جاتا ہے، جب انسان کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، جب اس کا ایک سٹیٹس ہو جاتا ہے تو وہ غریب رشتہ داروں سے بات بھی نہیں کرتا۔ آج کل حالات ایسے ہیں کہ انسان کے اندر اتنی اکڑ آ گئی ہے کہ وہ غریب رشتہ داروں سے جلدی بات بھی نہیں کرتے، ان کے اپنے دعوتوں میں نہیں بلاتے کہ کہیں وہ آئیں گے تو ہمارا اسٹیٹس نہ خراب ہو جائے۔ تو یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ کیا ہم نے ان کا حق دے دیا؟ ایک ایک چیز پر ہم کو اپنا کلیئر کرنا ہے، اپنی صفائیاں کرنی ہے کہ ایک ایک چیز ہمیں بتائی جائے گی، جہاں جہاں ہم جس آیت پر سے گزریں گے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا کیا ہم نے یہ کر لیا، اچھا نہیں کیا تو اب ہم کریں گے، اب آج سے ہم کو کرنا پڑے گا، آج ہم سے یہ بھی ہم نیکی ہمارے اندر ڈالنا شروع کریں گے۔ آج سے ڈھونڈیں اپنے اپنے قریب رشتہ داروں کو، دور کے، نزدیک کے، جن کے ساتھ آپ بھلائی کا معاملہ کر سکتے ہیں، ڈھونڈیں ان کو، جائیں ان کے پاس۔ اب تک ہم بھلا بیٹھے تھے نا ان کو، کہاں کہاں وہ ہماری لسٹ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کوشش کیا کریں کہ اللہ کی رضا کی خاطر، یہ بات ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی رضا نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے اللہ کی رضا چاہنا۔ تو اگر آپ اور میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو یہ ایک راستہ ہمیں بتا دیا جا رہا ہے، ایک اور سیڑھی ہمیں بتا دی جا رہی ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا سکتی ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے۔ دیکھیے بتا دیا گیا کہ فلاح پانے والے لوگوں کی لسٹ میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ یہ بھی لوگ شامل ہیں جو غریب رشتہ داروں کی پرواہ کرتے ہیں، ان کی کیئر کرتے ہیں۔ آج سے ہم کو بھی ڈھونڈنا ہے ایسے رشتہ داروں کو۔ رمضان بھی آ رہے ہیں، رمضان آئے یا نہ آئے، یہ تو رمضان آ رہے ہیں، یہ اور بہت اچھی بات ہے کہ رمضان میں ہمیں نیکیاں دوبالا ہو جائیں گی، ہماری زیادہ بڑھ جائیں گی۔ لیکن اگر رمضان نہ بھی آتے تو ہمارا کیا کام ہے؟ ایسے رشتہ داروں کو ڈھونڈے، ان تک وہ ساری چیزیں پہنچائیں، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے نفلی صدقات ہوں، چاہے فرضی صدقات ہوں، یا جو بھی ان کے پرابلمس ہیں، ان کے بچوں کی فیس ہے، اسکول کی فیس ہے، ان کے عربی کا خرچہ ہے، یا گھر کا راشن کا خرچہ ہے، جو بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کیا کریں، کیا تاکہ ہم کو کیا ملے؟ اللہ کی رضا، اور ہم بھی مفلحون میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مفلحون میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی رضا پانے والوں میں ہمیں شامل کر دے۔ اور جو کچھ تم سود دیتے ہو، لوگوں کے اموال سے تمہارا مال بڑھتا رہے، تو ایسا مال اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا۔ اب یہاں پر سود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سود سے کیا ہو رہا ہے؟ تباہ ہو رہی ہے قوم، تباہ ہو رہی ہے، اور زکوٰۃ سے پھلتی پھولتی ہے۔ اور جو کچھ تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے بطور زکوٰۃ دیتے ہو، تو ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دگنا چوگنا کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم اللہ کے لیے نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک یہ بات بھی دیکھیے کہ زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے کتنا کم مال دینے کے لیے کہا ہے۔
اب اگر ہمارے پاس 1000 روپے ہے، اگر 50% زکوٰۃ دینے کے لیے کہا جاتا تو کیا کرتے؟ 500 تو ہمیں دے دینا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی رکھی کہ نہیں، زکوٰۃ بھی ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے کہ اتنی ہی دینا ہے۔ تو یہاں پر زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، اور کس سے گھٹتا ہے مال؟ سود لینے سے۔ لوگوں کو موٹا موٹا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے 1000 روپے کسی کو سود دیے اور اس کے اوپر 2000 لے لیے، ارے واہ واہ ہمارا مال بڑھ گیا، لیکن نہیں پتا کہ وہ 1000 روپے، وہ 1000 جو آئے تھے اس کو لگ کر اور 2-3 ہزار اس کے دواخانے میں چلے گئے، ہاسپٹل میں چلے گئے، کوئی بیماریوں میں چلے گئے، کوئی میڈیکل میں چلے گئے، کوئی میڈیکل دوائیوں میں چلے گئے، کوئی ایسا گھر میں حادثہ ہو گیا کہ اس کے وہ پیسے اس میں چلے گئے، اس کو اندازہ نہیں ہوا، آئے تو تھے 1000 لیکن اس کو لگ کر اور 2000 چلے گئے۔ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی۔ آبزرو کیا کریں کہ جو لوگ غلط طریقے سے کماتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے، آبزرو کیا کریں کہ جو لوگوں کے پاس حرام کی کمائی آتی ہے، وہ لوگوں کے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ زیادہ تر حرام جگہوں پر جاتے ہیں، دوا ہاسپٹلس میں، یا پھر ایسے حادثے ہو جا رہے ہیں، کبھی پولیس میں پیسے بھرنا پڑ رہا ہے، کبھی کوئی کیس ہو جا رہا ہے، کبھی کچھ ہو جا رہا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کے اتنے زیادہ پیسے پھر ان کو وہاں بھرنا پڑتے، اور ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیسے ہمارے پیسے چلے گئے، انسان کی برکت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیے کہ ایک کم کمانے والا شخص ہے اور وہ ہمارے اس میں زکوٰۃ بھی نکال رہا ہے، تو اس کے پیسوں میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ اس کے جتنے خرچہ کرتا جاتا ہے اتنے ہی اس کے برابر واپس اتنے ہی دکھتے ہیں پھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے تم زکوٰۃ دیتے ہو نا، تو ایسے ہی لوگ اپنے مال کو پھر زیادہ کریں گے، ڈبل کر دیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، روزی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ پاک ہے، وہ جو شریک ٹھہراتے ہیں اس سے بالا تر ہے۔ چلیے پڑھیے آگے۔ مائک ان کا میوٹ ہو گیا۔ ہے نا، آپ پڑھیے، آپ کا مائک ان میوٹ کریے۔ جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فساد خشکی اور تری میں ظاہر ہو گیا، پھیل گیا، اس سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے ان کے اعمال کے سبب، تاکہ وہ ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ آپ فرما دیں تم زمین میں چلو پھرو، پھر تم دیکھو ان کا انجام کیسا ہوا جو پہلے تھے، ان کے اکثر شرک کرنے والے تھے۔ بس اپنا چہرہ دین راست کی طرف سیدھا رکھو، اور اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس کو اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں، اس دن سب جدا جدا ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اس پر پڑے گا اس کے کفر کا وبال، اور جس نے اچھے عمل کیے تو وہ اپنے لیے سامان کر رہے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے، اور انہوں نے اچھے عمل کیے اپنے فضل سے جزا دے۔ بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والی، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، رزق، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ان کی قوموں کی طرف، بس وہ ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، اور ہمارے ذمے ہے مومنوں کی مدد کرنا۔ اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل ابھارتی ہیں، پھر وہ بادل پھیلاتا ہے آسمان میں جیسے وہ چاہتا ہے، اور وہ اسے بادل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تو دیکھے کہ وہ اس کے درمیان سے می نکالتا ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے پہنچا دیتا ہے، تو وہ اچانک خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ اگرچہ اس سے قبل بارش ان پر نازل ہو، وہ پہلے ہی مایوس ہو رہے تھے، پس تو آثار نشانیوں کی طرف دیکھ اللہ کی رحمت کے، وہ کیسے ایک زمین منٹ کو رکیے، اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، بے اب شک یہاں پر وہی دیکھیے، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ ایک منٹ رکیے ہنا، اب یہاں پر دیکھیے بارش برسنے کے عمل میں اللہ کی قدرتیں اور حکمتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ مثلاً ہوا جو ہے ایک کنکر کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتی، اور کنکر زمین پر آ پڑتا ہے۔ اب یہ کہ ہوا اگر اڑائے، اگر پتھروں کو یا کنکریاں جو اڑتی ہیں ہوا میں، تو وہ فوراً زمین پر آ گرتی ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ یہ آبی بخارات جو ہے کہ ایک کاغذ کے پرزے کی طرح اپنے اوپر اٹھا کر پھرتی ہے۔ یہ جو ہوائیں ہیں بادلوں کو کیسے اپنے سر پر اٹھا کر پھرتی ہیں، اور آبی بخارات جن میں کروڑوں ٹن پانی موجود ہے، اس وزن کا اندازہ زمین کے اس رقبے سے لگایا جا سکتا ہے جس میں یہ بارش ہوئی، اور جتنے انچ بارش ہوئی۔ دوسرے یہ کہ ان جو ہواؤں کا جو رخ ہے طبعی طور پر اللہ تعالیٰ جہاں متعین کرتا ہے وہاں پر پھیر دیتا ہے۔
جس کو اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہیں موڑ دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہیں بارش برساتا ہے، اور دوسرے علاقے میں نہیں ہوتی۔ تیسرے یہ کہ جب یہ بادل کسی ایسی ٹھنڈے فضائی علاقے میں پہنچتے ہیں جو آبی بخارات کو پھر سے پانی میں منتقل کر سکیں، تو پھر وہاں بھی بادلوں کا سارا پانی پھر کیا ہوتا ہے، ایک دم زمین پر نہیں گر پڑتا بلکہ قطرہ قطرہ بن کے گرتا ہے۔ دیکھیے کہ اگر بارش ایک دم ایک ہی جگہ ساری کی ساری ہو جائے، ایک ہی خطے میں ایک ہی جگہ پر، تو پھر کتنی وہ پریشانی کا باعث بن جائے گی۔ اور دوسرے یہ کہ ایسی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کتنی بارش کہاں پر برسانی ہے، تو کون سی بارش فائدے مند ہوگی۔ یہی بارش کبھی کبھی انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچانے کی غرض سے بھیجے تو یہ نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر انسان اللہ تعالیٰ فائدے پہنچانا چاہے تو اس سے فائدے بھی پہنچتے ہیں پھر۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی ساری چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سارے پلاننگ کے اندازے کے مطابق ہوتی ہے یہ ساری چیزیں، کہ کبھی برف کے اولے بن کے گرتے ہیں، کبھی پانی کے خطرے بن کے گرتے ہیں، کبھی تیز موسلادھار بارش ہوتی ہے، اور حتیٰ یہ کہ ہر انسان زمین کو ہریالی ہریالی اگاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ ہمارے لیے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بتا رہے ہیں اے نبی آپ نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پڑتا دیکھیں تو اس کے بعد وہ کفر بکنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں کہ جب ان کے پاس ہریالی آ جاتی ہے، بارش پڑ جاتی ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ لیکن اگر ہم ایسی ہوائیں بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پڑتا ہوا دیکھیں، یعنی کہ ان کی کھیتی سوکھ جائے، ایسی یعنی کہ دھوپ پڑ جائے یا بارش نہ ہو، تو پھر وہ کفر بکنے لگتے ہیں، اللہ کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے آپ نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ سنایا کس کو جاتا ہے؟ جو بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو شوقین ہیں، جو اللہ کی بات سننا پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان کو ہر چیز، ہر آیت دل کو چھو لینے والی نظر آتی، ہارٹ ٹچنگ، ہر ایگزامپل ان کے دل کو چھو لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کہ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مردوں کو سنا سکتے ہیں۔ اب یہ کہ ایک وہ انسان ہے جو مردہ ہے وہ تو سن ہی نہیں سکتا۔ اب آپ خبر میں جا کے ایک جو خبر میں سو رہا ہے انسان، اس کو جا کے تو آپ سنائیں کہ میں نے آج کھانا کھایا، میں آج یہاں گئی تھی، میں وہاں گئی تھی، کیا اس نے آپ کی بات سنی؟ نہیں سنی۔ تو یہاں پر مردوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ کی باتوں کو نہیں دیکھ رہے، اللہ کی باتوں کو نہیں سن رہے، اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ رہے، تو یہ مردوں کے برابر۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے یہ مردے ہیں۔ اور بہرے کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہدایت ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی۔ دیکھیے کہ کیسے کیسے ایگزامپلس اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، لیکن ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے کانوں تک کوئی بات نہیں پہنچ پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سننا ہی پسند نہیں کیا، وہ تو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم بلاتے ہیں، ہم بلاتے رہتے ہیں، چاہے وہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں آتے اس طرف، کیونکہ انہوں نے سننا پسند ہی نہیں کیا، بہرے ہو گئے وہ نا، کہ اس قرآن کی بات کو انہوں نے سننا ہی پسند نہیں کیا۔ تو جب کوئی انسان پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہا ہے تو اس کو کیا آپ ہدایت کی بات سنائیں گے؟ کیا آپ اس کو مثالیں سنائیں گے؟ کیا اس کو ایگزامپلس بتائیں گے؟ کیا اللہ کے ایک ایک خوشخبریاں اس کو سنائیں گے جب وہ سننا ہی نہیں چاہتا؟ اور یہ دیکھیے کہ ایک آنر کی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اس کے کانوں تک، اس کے دلوں تک اپنے قرآن کو اتار دیتا ہے۔ یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا کہ ہم قرآن کو سن سکتے ہیں۔ ہم مردوں میں سے نہیں ہیں، ہم بہروں میں سے نہیں ہیں، ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہم کو چن لیا کہ ہم بہروں میں سے نہیں ہیں، اندھوں میں سے نہیں ہیں، بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ آپ بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سننا اس کا اہمیت والی بات ہے کہ کوئی اگر سن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں اس کو مل رہی ہیں، اللہ کی چیزیں اس کے دلوں تک اس کے پہنچ رہی ہے، اللہ کی نشانیاں کہہ لیجئے، اللہ کی دلیلیں کہہ لیجئے، خوشخبریاں کہہ لیجئے، ڈراوے کہہ لیجئے، جو بھی چیزیں ہیں اس کے دلوں تک پہنچ رہی۔ اگر ہم بیٹھ کے سنیں نہ، کانسنٹریٹ نہ کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے کانسنٹریشن کر کے سننا، اور ایک ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے اگر ہم سن رہے ہیں۔ اب جو بہنیں بالکل قرآن لے کر اکیلے بیٹھی ہیں تو آپ دیکھیں کہ کہیں ایسی ہو جائے کہ کبھی ہمارا دل خوشی سے لبریز ہو رہا ہے، کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، فیلنگ ہماری ہمیشہ چینج ہو رہی ہے۔ کچھ آیتیں ایسی آ رہی ہے ہمیں رونا آ رہا ہے، کچھ آیتیں ایسی آ رہی ہے ہمارے دل خوشی سے مسرور ہو رہے ہیں، ہمیں بھی وہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے ہم جنتوں کا جب ذکر پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جنتوں میں پاتے ہیں، اکیلے میں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں۔ اب ایک اس کے علاوہ شخص ہے، اس نے موبائل لگا دیا، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اس کے کوئی کام ہے نہیں ہے، لیکن اس نے سوچا کہ چلو موبائل کلاس ہونے تک میں صاف صفائی ہی کر لوں،
چلو کچھ نہیں تو میں یہی کر لوں کہ وہی کر لوں. تو حالانکہ وہ کام ہم بعد میں کر سکتے تھے، لیکن اس نے وہ کام ابھی لیا تو اب اس کا اتنا کنسنٹریشن تو نہیں رہا، اتنا اس کا دلوں پر وہ چیز اثر تو نہیں کی. باقی دیکھیے آپ خود دیکھیے کہ آپ کے دلوں پر اثر کرتی کب ہے وہ چیز، جب ہم سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک طرف لو لگا کر یکسو ہو کر جب ہم بیٹھتے ہیں نا، تو وہ ساری چیزیں ہمارے دلوں پر ہتھوڑے مارتی ہے، ہمارے اپنے آپ کو جگاتی ہے، ہمارے نفسوں کو جگاتی ہے، سوئے ہوئے نفسوں کو جگاتی ہے. گمراہ جو اندھیرے ہیں نا ہمارے اندر، ان کے اندر روشنیاں پیدا کرتی ہے. چیک کیا کریں کیا ایسا ہوتا ہے، جواب ضرور دیا کریں مجھے اس کا کہ کیا سچ مچ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں. دیکھیے کہ ہم چاہے کچھ بھی کوشش کر لیں، کچھ ہمارے ریلیٹیوز ایسے ہیں کہ ہم انہیں بلا ہی نہیں سکتے اس طرح. جو اللہ تعالیٰ نے جن کو پسند کر لیا، جو خوش قسمت ہے، وہ یہاں دوڑے چلے آ گئے. اور ہم کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے گھروں میں ہم اپنے دین کو نہیں پھیلا سکتے. ہمارے اپنے شوہر ہیں، اپنے بچے ہیں، یا اپنی بہن بھائیاں ہیں، یا اپنے کوئی ایسے ریلیٹیوز ایک دم کلوز ریلیٹیوز ہے، آپ ان کے اوپر کوشش نہیں کر سکتے، آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے، آپ ان کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نہیں نکال سکتے. دیکھیے یہ اس کے ایگزامپل خود آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کتنا انہوں نے کہا تھا اپنے چچاؤں کو، لیکن اپنے سارے رشتہ داروں کو، لیکن وہ اس طرف نہیں آئے. یا حالانکہ وہ تو نبی تھے، ان کے لیے تو آسان تھی یہ بات، لیکن ہم یہ نہ سوچے کہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے. جب نبی نہیں کر پائے تو ہم کیا کر پائیں گے. ہمارے لیے صرف دعا، ہم دعا کر سکتے ہیں. اگر کوئی ہمارے کلوز ونس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ دین کی طرف آ جائیں، تو رو رو کے ان کے لیے دعائیں کیا کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، جن کے لیے ہم تڑپ رکھتے ہیں نا کہ وہ بھی ایسی محفلوں میں آئے، وہ بھی گمراہیوں کے اندھیروں سے نکلے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. تو ان کے لیے بہت ساری دعائیں کیا کریں، تہجد میں دعائیں کیا کریں. دعائیں جب کرتے ہیں نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دیتا ہے. آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ سر جھکا دیتے ہیں. کیسے، کیا کوالٹی ہے یہ مسلم فرما بردار ہو جاتے ہیں، جھکا لیتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ کے نیک بندے جو ایمان والے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایمان والوں کے دلوں پر چھوٹی سی آیت بھی بہت زیادہ اثر کرتی ہے. تو یہ آیت کب اثر کرتی ہے؟ جب ہمارا دل ایمان سے بھرا ہوا ہو. ہمارا ایمان، اگر ہمارے دل میں ایمان کم ہے نا، تو پھر یہ چیزیں ہمارے اوپر نہیں اثر کریں گی. چیک کریں کتنا اثر کر رہی ہے آیتیں، کون سے ہر دن ہماری کون سی آیتوں نے ہمارے دل کو ہلا کر رکھ دیا. کبھی آپ کو ایسا ہوا کہ کوئی آیت پڑھ کے آپ بہت دن بھر سوچے اس آیت کے بارے میں، رات تک بستر پہ جانے تک وہ آیت آپ کے دماغ میں گھومتی رہی؟ اب یہ ایک ایگزامپل یہی لے لیجیے، کلو نفس ذائقۃ الموت. یا پھر یہ لے لیجیے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی تم اسے گن نہیں سکتے. کہ کبھی کبھی یہ آیتیں ایسی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے دل پر اثر کرتی ہیں، اور دن بھر وہ اس کا خیال آتا ہے کہ ہاں واقعی وہ آیت ہم نے سنی تھی، ہاں واقعی وہ کیسے ہوگا، کیسے ہم کریں گے، کیا ہم کریں گے، کیا ہم تیاری کریں گے. یہ ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ، اگر ہوتا ہے تو اب ضرور آپ کا ایمان کا لیول بڑا ہوا ہے. اور اگر نہیں ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں بھول رہے ہیں، تو اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کوشش کیا کریں کہ اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دے. اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں کمزور سی حالت میں پیدا کیا، پھر اسی کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی. دیکھیں کہ جب ہم پیدا ہوئے کیسے کمزور تھے. ہمیں کوئی کھانا کھلا دے تو ہم کھا لے، کوئی ہمیں ٹوائلٹ کرا دے تو ہم کر لے، کوئی ہمیں دودھ پلا دے تو پی لے، کوئی ہمیں پانی پلا دے تو ہم پی لے. ہم خود سے پانی بھی نہیں پی سکتے تھے، ایسی کمزوری کی حالت تھی ہماری. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسی قوت بخشی کہ انسان اکڑ کر چلنے لگا. اس قوت کے بعد اس نے تمہیں بوڑھا بنا دیا، اور وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے. انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر وہی پہلی والی حالت میں لوٹ جاتا ہے. اب وہ بستر پر آ گیا، بچے اسے کھانا دیں تو کھا لے، بچے اس کو اٹھا کر بٹھائیں تو بیٹھ جائے، بچے اسے لٹا دیں تو وہ لیٹ جائے. ساری چیزوں پر وہ بچوں کا پہلے وہ ماں باپ کا لیے مجبور تھا، ماں باپ کے اوپر مجبور تھا، اب وہ بچوں کے اوپر ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیپ، ادوار، مراحل بتائے ہیں زندگی کے، کہ پہلے کمزوری، پھر بعد میں جوانی یعنی کہ قوت، اور پھر بعد میں پھر دوبارہ کمزور ہو جاتا ہے انسان. اور وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے. کیوں ایسے لگے گا وہاں پر؟ کیونکہ وہاں کا ایک ایک دن 50,000 سال کا ہے. اب اس کے سامنے دیکھیے کہ ہماری زندگی کتنی تھوڑی سی ہے نا. تو ہماری زندگی تو 50 60 سال 70 سال 80 سال، یہ اتنی سی زندگی کے سامنے 50,000 سال کا ایک دن صرف. اب وہ ایک دن ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہوگا.
اتنا لمبا دن ہوگا۔ اب جو لوگ تو جنت میں ہیں انہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ دن ختم ہو نہ ہو، ہم انجوائے ہی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ جو لوگ دوزخ میں ہوں گے ان کا دن نہیں ختم ہو رہا، کتنی مشکل ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے گا کہ 10 سال کی دوزخ کی سزا ملی ہے، 5 سال کی ملی ہے، تو ان کا تو ایک دن ہی جیسے کہ ایک دن ہی ان کا 50,000 سال کا ہے، تو ان کے 10 کب گزریں گے وہ، کہ ان کے اوپر جو مدت ہوگی کیسے ختم ہوگی وہ۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اس ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، وہ ایسے کہیں گے۔ اس طرح وہ دنیا میں بھی غلط اندازے لگایا کرتے تھے، اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے تم اللہ کے نوچتے کے مطابق روز حشر تک پڑے رہے، سو یہی ہے حشر کا دن، لیکن تم تو اسے حق نہ جانتے تھے۔ بس اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت کچھ فائدہ دے گی اور نہ ہی ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے پروردگار کو راضی کر لیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی۔ دیکھ رہے ہیں نا ہم لوگ کیسی کیسی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، کبھی مچھر کی، کبھی مکھی کی، کبھی غلام کی، کبھی کیسی الگ الگ مثالیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ ہماری سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اٹ ڈیپینڈس آپ کے دلوں پر کہ کتنا ہم کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات۔ اور اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ لے کر آئے بھی تو کافر لوگ یہی کہیں گے کہ تم جعل سازی کر رہے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو حق بات کو نہیں سمجھتے۔ لہٰذا آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ آپ کو ہلکا بنا دیں۔ صبر صبر صبر، بار بار صبر کی تلقین کی جا رہی۔ کتنا صبر آیا ہے ہمیں یہاں بیٹھ کر؟ بتائیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہمارے اندر کچھ صبر آیا؟ چلیے 10%، 20%، 30%، 100% کی تو میں بات نہیں کروں گی کہ 100% اتنی جلدی تو ہمارے اندر نہیں آ جائے گا، لیکن یہ ضرور کو چیک کیا کریں کہ کیا میرے اندر صبر آیا ہے، کیا لوگوں کی باتوں پر، کیا لوگوں کے برے رویوں پر، کیا دوسرے ایسے حالات جب آ جاتے ہیں میرے اوپر تو کیا میں صبر کر پاتی ہوں؟ اگر میں صبر کر پا رہی ہوں تو میرا یہاں بیٹھنا فائدے کا ہے کہ یہاں بیٹھ رہی ہوں، میرے اندر کوئی نہ کوئی چینجز آ رہے ہیں۔ ورنہ ہم اپنا صبر جلدی سے توڑ رہے ہیں، جلدی سے ہم غصے میں آ جا رہے ہیں، جلدی سے رونے اور پیٹنے اور شکوے شکایت کرنے لگ رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ابھی تک ہم وہیں تھے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا۔ اپنے آپ کو آگے بھی تو بڑھانا ہے، وہیں تو نہیں بیٹھنا ہے نا ہم نے۔ سورۃ اللقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ دیکھیے ہدایت کس کے لیے ہے، رحمت کس کے لیے ہے؟ محسنین کے لیے، ہدی و رحمت للمحسنین۔ پھر سے وہی بات آ رہی ہے، محسنین محسنین، اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل کر لے۔ اور پھر ان کے لیے وہی بات آ رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مفلحون میں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل کر لے، اور ہم پر بھی اب تیری ہدایت اور رحمت نازل فرما، اور ہمیں اچھی خشوع اور خضوع سے بھری ہوئی نماز پڑھنے والا بنا اور زکوٰۃ خوشی خوشی سے ادا کرنے والا بنا۔ اللہ جو کام تیرے رضا کے ہیں وہ ہم سے تو کروا لے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اس لیے بےہودہ باتیں خریدتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بہکا دے اور اس کا مذاق اڑائے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو تکبر سے یوں منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ دیکھیے ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ انہیں کتنا بھی نماز کے لیے بولیں، کتنا بھی دین کی بات سنائیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ ہوتے ہیں ہمارے ہر ایک کے گھر میں، ہر ایک کے رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ آپ انہیں اتنی نیکی کی بات بتائیں وہ سنتے ہی نہیں ہے، ایسے جیسے کہ ان کے کان تک وہ بات ہی نہیں گزری۔ گویا کہ ان کے کانوں میں بھاری پن ہے۔ آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، اور یہ باغات جو جنتیں ہیں اللہ ہمارے نام لکھ دے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، اور زمین میں سلسلہ اس کا پہاڑوں کا سلسلہ رکھ دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ہم نے زمین میں ہر قسم کی
گھاس بھی، ہر چیزیں اگا دی۔ یہ تو ہے اللہ کی مخلوق۔ اب مجھے تو دکھاؤ کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم سر ہی گمراہی میں پڑے ہیں۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ جو یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو اللہ یقیناً اس کے شکر سے بے نیاز ہے۔ اب یہ دیکھیے سیدنا لقمان علیہ السلام کون تھے؟ شکر کی تلقین اور اللہ کی بے نیازی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ سیدنا لقمان جو تھے حبشہ یا مصر کے رہنے والے تھے، اور بعد میں انہوں نے شام میں وہ پھر قیام پذیر ہو گئے وہاں پر آ کے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وہ تھے، اور آپ کی نبوت میں اختلاف ہے کہ یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت ملی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ملی، اور یعنی یہ راجح قول یہی ہے کہ آپ کو نبوت، آپ نبی نہیں تھے، البتہ حکیم ضرور تھے، اور دانا تھے اور حکیم تھے، اور عرب بھر میں وہ اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے مشہور تھے۔ یعنی کہ ان کی کتابیں بھی کئی لوگوں کو بعد میں ملی ہے جو کہ حکمت اور دانائی والی کتابیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائی تھی، اس میں بہت ساری چیزوں میں سب سے کیا ہے، سر فہرست بات کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تو اس کا فائدہ شکر ادا کرنے والے کو پہنچتا ہے، اور شکر میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ مزید توجہ اور مہربانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ دیکھیے کہ جب ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی توجہ ہماری طرف کھینچتی چلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بار بار پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہوگا نا۔ اور یہ کہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا اس لیے بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ مزید انعامات فرمائے، اور بندوں کا بھی ضرور احسان مند ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ چھوٹی سی بھی ہمدردی کی، چھوٹا سا بھی احسان کیا نا، اسے ہمیشہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ارے آپ نے فلاں وقت ہمیں کھانا کھلایا تھا، بڑا مزے کا تھا، ارے آپ نے وہ ٹائم میں بہت پیاس لگی تھی، آپ نے بڑا ہی ٹھنڈا پانی، بڑا ہی پیارا سا شربت آپ نے پلایا تھا۔ چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹے سے اگر کسی نے آپ کے ساتھ بہت چھوٹی چیز بھی کی ہے نا، اس کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، اس کا شکریہ ادا کیا کریں۔ تو یہاں پر انسان کے لیے باتیں ہو رہی ہے، ایسی باتیں جو تقریباً انسان کے تجربے میں آتی رہتی ہیں، اور انسان کیا کرتا ہے، ناشکری کی وجہ سے ہر چیز بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو پہلی چیزیں جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے اس سے پھر نعمتیں۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی جو یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے اللہ یقیناً اس سے بے نیاز ہے، اور وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، دیکھیے کہ وہ بیٹے کو یہ نصیحت نہیں کر رہے تھے کہ میری فلاں جائیداد تمہارے نام، میں نے فلاں ایک گھر بنایا، یہ دیکھو تم لے لینا، وہ وہاں پر اتنا پیسہ ہے، یہاں پر اتنا کیش ہے۔ آج دنیا سے جانے والا انسان، جو دنیا کمانے والا انسان ہے، اس کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد میری جائیداد کا کیا کرے گا، میرے پیسوں کا کہاں اڑا دے گا۔ تو یہ لیکن دیکھیے کہ کیسے ہوتے تھے نیک صالح لوگ، جب یہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے تھے مرتے وقت، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ کیا وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دیکھیے شرک سے ہمیں بار بار روکا جا رہا ہے۔ شرک کا ڈیفینیشن ہم سب کو پتا ہو جانا چاہیے کہ شرک ہے کیا چیز، اس سے ہمیں کیسے بچایا جائے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی شرک سے بچانا ہے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کے تاکیدی حکم دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کیوں دیا اس کو تاکید؟ کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگ گئے۔ یہ 2 سال کا وقفہ ہم نے پہلے بھی پڑھ کے آئے، اب آج پھر پڑھ رہے ہیں، انڈرلائن کیجئے۔ دودھ پلانے کا وقفہ کتنا ہے بچوں کو؟ ہمارے پرانے بوڑھے لڑکیوں کے لیے الگ وقفہ مقرر کیا تھا انہوں نے، لڑکوں کے لیے الگ مقرر کیا تھا، بلکہ یہاں پر ہمیں 2 سال سے زیادہ کہیں نہیں ملا، نہ 2 سال سے کم ملا۔ پیچھے بھی ہم نے یہی پڑھا تھا، 2 سال کا وقفہ دودھ پلانے کا ہے، اور چھڑانے میں لگ گئے، اس لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو، اور اپنے والدین کی فرما برداری۔ یہاں پر انہوں نے اپنے بچوں کو کیا کیا چیزوں کی وصیت کی انہوں نے، کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ ہر انسان اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، چاہے ماں باپ برا کہیں بھلا کہیں۔ ان کے آپ سامنے ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا کہ ان کو اف مت کہو،
ہو سکتا ہے کہ کبھی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اننیسیسری ڈانٹیں، چڑچڑ کریں، تو ان کو پھر جواب نہیں دینا ہے، ان کو خاموشی سے ان کی باتیں سننا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال کے دودھ چڑانے میں لگ گئے۔ اس لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر کرو، انشکر لی ولی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی۔ والدین کا شکر ہم کبھی کرتے ہیں؟ ہاں، آج کل بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اور یہ بہت زیادہ ماڈرن جو لائف ہو گئی ہے نا، جس میں ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ جتنے بڑے گھرانے، جتنے اسٹیٹس والے گھرانے آپ دیکھیں گے نا، وہاں پر ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا جا رہا ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ گھر کے بچے بڑے سب ان کو جھڑکا کے بات کرتے ہیں۔ یہ اسٹیٹس جو بنا لیا ہے، جو فیشنیبل لائف جو ہو گئی ہے، جو ایسی لائف جو ایک دم ہائی لائف جو بن گئی نا لوگوں کی، جو لوگوں بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنے اور بیٹھنے سے ساری یہ چیزیں جو ہے نا ان کے پاس سے ختم ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے کہ پرانے زمانے کے لوگ آج بھی دیکھیے کہ کیسے اپنے ماں باپ کے سامنے بوڑھے بوڑھے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے سر جھکائے بیٹھتے ہیں، ایک لفظ نہیں بولتے۔ اور آج دیکھیے کہ ہمارے بچے جو، ہماری نسلیں جو ہیں، ماں باپ کے سامنے تڑاک پڑاک زور زور سے جواب دیتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں ماں باپ، اور کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے بچوں کو کیسے آئے گی؟ ان کے لیے دعائیں کیا کریں، بیٹھ کے پیار محبت سے اکیلے میں جب بیٹھیں ان کو سنایا کریں، قرآن کی آیتیں سنایا کریں، یا کوئی اچھی اچھی بات۔ جب سب میں اچھی وقت کب ہوتا ہے بچوں کا؟ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، 8 سال 10 سال، یہ جب بچپن سے بچوں کے دماغ میں یہ بات فیڈ کر دی نا آپ نے ایک بار، تو پھر آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اب آپ نے چھوڑ دیا ان کو، اب 15 سال میں 20 سال میں بچوں کو اگر آپ سکھانے چلیں گے تو پھر ان کو کوئی بات نہیں سمجھ آئے۔ چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہی لے لیجئے، بچوں کو موبائل کی اتنی عادت آج کل ماؤں نے لگا دی ہے کہ اگر موبائل چھین لینا مائیں تو بچے رونا چیخنا، ماں کو زور زور سے باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ تو مائیں ڈرتی ہیں آج کل بچوں سے کہ نہیں نہیں، اگر میں اس سے موبائل لے لوں گی تو وہ روئے گا، نہیں نہیں میں اس کو یہ نہیں دوں گی تو وہ پھر روئے گا، نہیں نہیں وہ پھر آپے سے باہر ہو جائے گا۔ ایسا حال ہو گیا ہے ماؤں کا، ماں باپ ڈرنے لگے ہیں آج کل بچوں سے۔ کیا وجہ سے؟ انہوں نے صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی ان کو۔ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائیں جس کا تجھے کچھ بھی علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا، یعنی کہ شرک میں ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ اللہ کی رضا کے خلاف اگر ماں باپ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہاں پر پھر ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہر بات ان کی مان لی جائے، بلکہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ان کی نہیں ماننا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ جو اللہ کی ناراضگی والی بات ہے، شرک والی بات ہے۔ البتہ دنیاوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا، مگر پیروی اس شخص کی راہ کی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو۔ پھر تمہیں میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کریں، پیارے بیٹے، اگر تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، چاہے وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نیکی کر کے دریا میں ڈال رہے ہیں، بلکہ جو بھی نیکی ہم نے کی ہے کہیں نہ کہیں چھپی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے نکال لائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھیے کہ ان کی نصیحتیں بتائی جا رہی ہیں، کیا کیا انہوں نے نصیحت کی تھی۔ اب یہ نصیحتوں کو دیکھ کر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو ایسی نصیحتیں کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے بیٹھ کر اپنے بچوں کو یہ باتیں کی؟ کبھی سکھایا ہم نے؟ پھر ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے خود بخود نیک اور صالح بن جائیں؟ سکھانا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا، آپ کو خود بھی ایک ایگزامپل بننا پڑے گا ان کے سامنے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں سے؟ پیارے بیٹے نماز قائم کرو۔ اپنے بچوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرو اور برے کام سے منع بھی کرتے رہو، وانہو عن المنکر، اور اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ دیکھیے کہ کیا ان کی تعلیم کیا ہے اور ہماری تعلیم کیا ہے۔ ہم تو دنیاوی تعلیم کے اتنے پیچھے لگے ہیں، ٹیوشنوں کو بھاگ رہے ہیں بچے، اسکول سے آ رہے ہیں ٹیوشنوں کو بھاگ رہے ہیں، پھر ادھر پڑھ رہے ہیں، پھر گھر میں ہوم ورک کر رہے ہیں، ختم دن، بچے سو گئے۔ نہیں، بچے بہت تھک گئے، ٹیوشن کو بھی گئے تھے، اسکول کو بھی گئے تھے۔ یہی ہماری ٹینشن ہے کہ بچہ اسکول جائے، بچہ ٹیوشن جائے، بچہ اچھے مارکس لا لے، بچہ اچھا پڑھ لے، بچہ ٹاپ کر لے، بچوں کو اچھی یونیورسٹیز میں مل جائے ایڈمیشن، بچہ پڑھ لکھ کر کوئی اچھی جاب کر لے۔ یہی ہمارا ٹینشن۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ وصیتیں کی؟ نہیں کی تو ہمیں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سے سوال ہوگا کہ کیا تم نے یہ نصیحتیں کی تھیں اپنے بچوں کو؟ میں نے تو قرآن میں تمہیں سکھایا تھا کہ دیکھیے کہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اپنے بچوں کو، کیا ان کے بچے نیک نہیں ہوں گے؟
کہ ان کے بچے تو ویسے ہی نیک ہوں گے. آج ہمارے بچوں کا جو حال ہے ایک دم تنہا پستیوں میں گھرے جا رہے ہیں ہمارے بچے. ان کے پاس نافرمانی ہے، ان کے پاس نمازیں نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی نیکی کا حکم نہیں ہے، کوئی برائی سے رکنا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں عام ہیں آج نسلوں میں. ایک موبائل ہی ہے جو ایک ایسی چیز انسان کے ہاتھوں میں جو لگ گئی ہے ہماری نسلوں کے، کہ وہ برائی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے. لیکن ماں باپ اتنے بے بس ہیں کہ وہ نہیں روک سکتے. ہر ایک بچے کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل ہیں. آئی فون کے سوا تو بچوں کو موبائل چاہیے ہی نہیں. اور وہ موبائل میں بچے کیا کر رہے ہیں ماں باپ کو نہیں آتا. ماں باپ بیچارے پرانے زمانے کے ہیں، انہیں تو صرف موبائل میں کال ریسیو کرنا آتا ہے، بہت ہو گیا تو واٹس ایپ آتا ہے. آج کل بچے کیا کیا کر رہے ہیں، کون کون سے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، سنیپ پہ کیا کر رہے ہیں بچے نہیں پتا. تو یہ ہم اس کے جواب دہ ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. جو چیز ہم دلا رہے ہیں نا بچوں کو، اس کا جواب ہم کو دینا پڑے گا. کیا آپ اس کے جواب کے لیے تیار ہیں؟ سوال کیجیے اپنے آپ سے. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے نیکسٹ، اور لوگوں سے اپنے گال نہ پھلانا، یعنی کہ اترا کے نہ چلنا، اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلنا، کیونکہ اللہ کسی خود پسند اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اترا کے چل رہے ہیں، اکڑ کے چل رہے ہیں، ذرا اسٹیٹس آ گیا، ذرا کپڑے اچھے آ گئے، ذرا اسٹائلش چپل آ گئی، ذرا پھر انسان کی چال ہی بدل جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہائی ہیلز پہن کر جب لڑکیاں چلتی ہیں تو ان کی چال ہی بدل جاتی ہے. ان کے کپڑے، ان کے اسٹائل، ان کے عبائے، ان کے اسٹائل ایسے چلتے ہیں کہ ہر چلنے والا پلٹ کر دیکھے کہ ارے اس نے کتنا اچھا کپڑے پہنے، کتنے اچھی اس کی جو شوز ہے، کتنا اچھا اس کا پرس ہے. کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے وصیت کی کہ زمین میں اکڑ کر مت چل. اللہ تعالیٰ کسی شیخی خورے کو نہیں پسند کرتا، بڑائی مارنے والے کو نہیں پسند کرتا. اور اپنی چال میں اعتدال کو رکھو، یعنی کہ نہ بہت زیادہ تیز ہو، نہ ہی اکڑ کے چلنے والی ہو، نہ اترا کے چلنے والی ہو، بلکہ درمیانہ ہو. اور اپنی آواز پست رکھو. دیکھیے کہ یہ بات بھی ہمیں سکھائی جا رہی ہے. بہت ساری ماؤں کو بھی یہ بات سیکھنی چاہیے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھیں، چیخیں نہیں، چلائیں نہیں. اکثر مائیں اپنے بچوں پر جب غصہ ہو جاتی ہیں گالیاں دیتی ہیں، برے الفاظ ان کے منہ سے نکلتی ہیں، اور یہاں تک کہ جو جہالت والی مائیں ہیں نا تو اپنے بچوں کو بددعائیں بھی دے دیتی ہیں کہ تم مر جاؤ، تم کھپ جاؤ. اس طریقے سے کئی لوگوں کو، جاہل لوگوں کے منہ سے ہم نے سنا یہ باتیں. تو اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں یہاں پر؟ دیکھیے کہ لقمان اسلام کی وصیتیں کتنی پیاری پیاری ہیں اپنے بچوں کے لیے، کہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ آواز کو پست رکھو. اگر ہم نہیں چلائیں گے تو بچے بھی ہمارے سامنے نہیں چلائیں گے. ہم اگر بحثیں کریں گے تو ہمارے بچے بھی بحثیں کریں گے. ہم رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھیں گے تو بچے بھی نہیں رکھیں گے. ہم صبر نہیں کریں گے تو بچے بھی نہیں کریں گے. ہم کو سب سے پہلے ایک ایگزامپل ہونا پڑے گا بچوں کے سامنے. اور سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. وَأَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتِ الْحَمِيرِ. یعنی کہ جو چیخنے چلانے والا ہے اپنے آپ کو سوچ لے کہ میرا فیس گدھے کی طرح نظر آ رہا ہے. چیخنے چلانے، لڑائی جھگڑے گھروں میں، ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، شوہر سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، بچوں کی بحثیں ہو رہی ہیں. تو چیخنا چلانا کس کی علامت ہے؟ جاہلوں کی علامت ہے. کہ جو جاہل ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں روز چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی آپ کو. آپ کے کوئی پڑوسی ایسے ہوتے ہوں گے اکثر کہ صبح اٹھتے ہسبینڈ وائف میں لڑائی ہو رہی ہے، بچوں میں لڑائی ہو رہی ہے، بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، ماں باپ بچوں سے لڑ رہے ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں. تو یہ سارے کام کہاں ہوتے ہیں؟ جہالت والے گھروں میں. جو جاہل ہوتے ہیں، علم والے لوگ، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو آپ نہیں سنیں گے کہ ان کے وہاں سے کبھی کوئی زور سے آواز بھی آئی. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کام پر لگا دیا. یہ ساری چیزیں دیکھیے ہمارے لیے ہیں. دن کا نکلنا، رات کا نکلنا، بارش کا برسنا، کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے. دیکھیے کہ کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آس پاس رکھ دی جو کہ ہم نے کبھی مانگی نہیں تھی. کیا ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ بولا تھا کہ اللہ تو ہمارے لیے ایسی رات بنانا جس میں ہم سو سکیں، ایسا دن بنانا جس میں ہم اپنے دن کے کام کر سکیں؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا. لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنا رحم دل ہے، کتنا غفور الرحیم ہے. یہ ساری چیزیں تمہارے لیے کام پر لگا دیے. سب اپنے اپنے کام اپنے ٹائموں پہ کر رہے ہیں سوائے ہمارے. نہ ہم نمازیں ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں، نہ ہم قرآن ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں، نہ ہماری عبادتیں ٹائم پر ہے. اور اس نے اپنی تمام ظاہری و باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں. اس کے باوجود لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت، اور نہ کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ پھر گمراہیوں کے اندھیروں میں ہے.
اور جب انہیں کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسی چیزوں پہ انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے جن کے ان کے دادا دادی ان کے جو کرتے آئے ہیں اب تک وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ جو بہت ساری چیزیں جو ہندوؤں کی شامل ہو گئی تھی پرانے لوگوں میں، وہ ساری چیزیں اب تک چلی آ رہی، وہ چھوٹ رہی نہیں ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کیا، ہمارے دادا دادی نے یہی کیا، اب ہم کو ایسے ہی کرنا ہے۔ کچھ رسم و رواج ہیں، کچھ چیزیں ہیں ایسی جو سالوں سے ہمارے پاس چلتی آ رہی، تو اب وہ ختم نہیں ہوں گی۔ کیوں نہیں ختم ہوں گی؟ کیونکہ ہمارے پاس پہلے سے رواج ہے، اس کو ہم لوگوں نے بہت ہی اہمیت دے لی ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے چاہے شیطان انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو؟ اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے اور نیکوکار ہو تو اس نے یقیناً ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا۔ یہ دیکھیے فقد استمسکا بالعروۃ الوثقی، ہم اپنے اپنے ہاتھوں کو دیکھ لیجئے کہ کیا ہم نے مضبوط حلقے کو تھاما ہوا ہے؟ کیا ہے یہ مضبوط حلقہ؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی، نیکی کا راستہ، اس کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، انہیں ہماری ہی طرف آنا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو یقیناً دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ ہم انہیں تھوڑی مدت مزہ کر لینے کا موقع دے رہے ہیں، پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو فوراً کہیں گے اللہ نے۔ آپ کہیے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الحمدللہ۔ اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ بے شک اللہ ہی بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلمے بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، روشنائی مطلب انک، پھر اس کے بعد 7 سمندر اور بھی روشنائی یعنی کہ انک مہیا کریں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اللہ کی تعریف اگر ہم کرنے بیٹھیں، سارے درختوں کو کاٹ کر اس کے ہم لوگ پین بنا لیں گے، اور سارے سمندر جو ہیں اس کی ہم انک بنا لیں گے وہ پینوں میں، تو ایسے اور 7 سمندر بھی لا لیں تو بھی اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے، تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دینا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہے جیسے صرف ایک نفس کو پیدا کرنا۔ اللہ بے شک سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں اللہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے۔ دیکھیے سارے چیزیں اپنے اپنے محور میں گردش کر رہی ہیں، اپنے اپنے آربٹ میں اپنے اپنے ٹائم پر چل رہی ہیں۔ ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کتنے بجے جانا ہے، دن کو نہیں بتانا ہے کہ کتنے بجے آنا ہے، رات کو نہیں بتانا ہے کہ کتنے بجے جانا ہے۔ سورج کا سب اپنا کام کر رہا ہے، ستارے اور سیارے سارے اپنے کام کر رہے ہیں، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے علاوہ جنہیں وہ پکارتے ہیں سب باطل ہے، اور اللہ ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ اس میں ہر صابر شاکر کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جب ان پر سائبانوں جیسی کوئی موت چھا جاتی ہے، سائبان مطلب بادلوں کی طرح کالے گھنے بادل، تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسے پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو پھر کچھ ہی لوگ اس پر جمے رہتے ہیں، اعتدال پر جمے رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو غدار اور ناشکرے ہیں۔ الا کل قتال کفور، کہ یہ صرف کیسے لوگ ہیں، ناشکرے لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے جاتے ہیں پھر بھی انکار کرتے رہتے ہیں۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے۔ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ دیکھیے کہ کیسے آج کے زمانے میں باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کیا محنتیں کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے وہی باپ کے لیے وہ باپ کو نہ قیامت کے دن بیٹا پہچانے گا اور نہ ہی وہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا۔ یہاں دنیا میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، حق باطل سب چیز چھوڑ کر
وہ اپنے بچوں کی صرف فکر کر رہا ہے کہ ان کو ایک اچھی سی لائف میں دے دوں، لیکن یہی بچے قیامت کے دن ان کو نہیں پہچانیں گے، اور اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ لہٰذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے۔ یہ دھوکے باز کون ہے؟ اس سے مراد شیطان۔ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے، اور وہی ماؤں کے پیٹوں میں کیا کچھ ہے نہ ہی کوئی جانتا ہے، یہ کہ کل کیا کام کرے گا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کے پیٹ میں کیا ہے، کون سی ماؤں کے، ایون اینیملز ہیں، برڈز ہیں، چھوٹے انسیکٹس ہیں، ان کے پیٹ میں بھی، ان کے رحموں میں کیا ہے، ان کے اووریز میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کا علم دیکھیے کتنا وسیع ہے، کہ اور دوسرے یہ کہ کل میں کیا کام کروں گا یہ میں نہیں جانتی۔ کہ دیکھیے کہ اگر ہم کہیں گے کہ اچھا میں نے کل کی فلائٹ بک کی ہے، میں کل انڈیا جاؤں گی، ہمیں نہیں پتا کہ کل ہم انڈیا جا پائیں گے یا کوئی ایسا ریزن بن جائے گا کہ ہم رک جائیں گے، کہ کوئی ایسا کام ہے اچھا میں یہ کل پڑھ لوں گی، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا میں یہ کل یاد کر لوں گی، ایگزام ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہماری چیزیں ہوتی ہیں، ہم سوچتے ہیں کل پڑھ لیں گے۔ اب انسان کل بخار سے اٹھا، وہ کل کا کر ہی نہ پایا وہ کام، کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں جگہ ضرور کل جاؤں گا، نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کل کے دن ہم کیا کرنے والے ہیں۔ کل کا جب ہم صبح کر کے اٹھیں گے تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اپنے بستروں میں صبح کرنے والے ہیں یا ہم قبروں میں صبح کرنے والے ہیں، کیونکہ جیسے ہم نے بار بار یہی پڑھا کہ رات میں ہماری روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اسے وہیں روک لیتا ہے، جس کی زندگی ابھی باقی ہوتی ہے پھر وہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ کل کر ہی لیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم کل کر بھی لیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم کر ہی نہ پائیں، اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ کس سرزمین پر وہ مرے گا۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور بڑا باخبر ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں یہاں مروں گا، نہیں مجھے یہاں مرنا ہے، انسان کتنا بھی سوچ لے لیکن وہ مرتا کہاں پر ہے؟ جہاں پر اس کا لکھا ہوا ہے۔ کئی ایسے صحابہ تھے جنہوں نے جنگیں لڑی، کتنی جنگیں لڑی، اتنے انہوں نے زخم کھائے اور مرے کہاں؟ اپنے گھروں میں، اپنے بستروں پر مرے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ نہیں میں یہاں پہ مروں گی، نہیں میں مکہ میں مروں گی، نہیں میں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مکہ آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، یہاں فوت ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں مکہ میں رہنے والے ہوتے ہیں اور جاتے ہیں انڈیا، جاتے ہیں وہاں فوت ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں جاتے ہیں وہاں فوت ہو جاتے ہیں، سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، کہ موت ان کی کہاں لکھی ہے ہمیں نہیں پتا، کہ انسان اپنی موت کی جگہ خود چل کر جاتا ہے۔ کہ دیکھیے کہ کورونا کے ٹائم پہ دیکھیے کہ کورونا جہاں پر آیا تھا کئی لوگ وہاں پر رہے، زندہ رہے، کئی لوگ آئے باہر سے وہ فوراً ختم ہو گئے، کہ یعنی کہ ان کی موت تھی وہ کھینچ کر لائی۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ڈر کے وہاں سے بھاگے دوسری جگہ جا کے پھر وہ مر گئے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ جس سرزمین پر وہ لکھا ہوا ہے اس کی موت، وہ انسان وہاں خود جا کر پہنچتا ہے۔ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان فلائٹ کا ٹکٹ لے رہا ہے، وہاں سے وہاں پہنچ رہا ہے، سعودیہ سے انڈیا جا رہا ہے اور وہاں جا کر اس کی موت، کہ یعنی کہ ایسے ہو گیا نا کہ وہ اپنی موت کے لیے انڈیا کا ٹکٹ لے کر، فلائٹ کا ٹکٹ لے کے وہاں پہنچاؤ۔ کیا ہمارے آس پاس ایسی کئی ایگزامپلس، آج کل سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے بہت ساری ایگزامپلس ہمارے سامنے ایسی آ رہی ہیں کہ انسان کی دیکھیں موت کہاں لکھی ہے اور کیسے وہ انسان کھنچ کر وہاں چلا جاتا ہے، کہ اس کا کوئی انٹینشن نہیں رہتا ہے، کوئی اس کا شوق نہیں رہتا وہاں جانے کا، لیکن وہ انسان وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کو مرنا ہے۔ تو انشاءاللہ سورہ لقمان پر ہم ختم کرتے ہیں، سورہ سجدہ انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔